Hi, welcome to Literature's Eye. This is your host Fozia Walid, and in today's video, I'll discuss with you Ode on a Grecian Urn. Of course, with the Ode on a Grecian Urn, I'll do discuss the biography of our poet John Keats, क्योंकि उसको जानने से क्या होता है कि पोइट की पोइट्री को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है और समझने में आसानी भी होती है। वो फर्स्ट थिंग वी शुड नो द मीनिंग ऑफ ओड। ओड क्या है? ओड जो है इज़ अ ग्रीक वर्ड, यूनानी, कदीम यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। और ये क्या था कि ये एक्चुअली ये ना जो है ना ऐसा सॉन्ग होता था जो कोरस का ग्रुप गाता था। कोरस कौन थे? कोरस 5-6 बंदों का ये मुश्तमिल करते थे, बनाते थे एक ग्रुप, और वो ग्रुप क्या करता था कि ऑन द स्टेज ऑडियंस बैठी होती थी। आजकल का दौर नहीं था और ना टेलीविज़न और ना ये बाकी चीज़ें जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं ये बिल्कुल नहीं थी। तो ऑन द स्टेज जो लाइव सब कुछ होता था, ऑडियंस को भी बिठाया होता था। तो ऑन द स्टेज जब ये कोरस का ग्रुप क्या करता था कि स्टेज पे आके कौन सा सीन चला गया है उसको थोड़ा बताते थे, जो कमिंग सीन है उसको थोड़ा नरेट करते थे, एक्सप्लेन करते थे क्या होने जा रहा है, और करेक्टर्स को जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाते थे। तो ये वो है। लेकिन रोमांटिसिज्म का जब दौर आया तो रोमांटिक पोइट ने इस ओड को नाम दे दिया थोड़ी जिद्दत के साथ लिरिक पोइम का, गा के पढ़ी जाने वाली जो नज़म है। तो वो जिस तरह हम लोगों की उर्दू ज़ुबान में गज़ल नहीं होती है कि एक पर्टिकुलर बंदे को सब्जेक्ट हो गई, ऑब्जेक्ट को पकड़ के उसकी तारीफ़ें करते हैं, फिर रोना धोना होता है, फिर जुदाई और नगमे, ये भी ऑलमोस्ट तकरीबन उसी तरह की है। ओड उसी को कह लें। तो ये इरेगुलर मीटर में लिखी जाती है और इट एक्चुअली फोकसेस ऑन अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और ओकेजन। तो जैसे अभी हम ये ओड ऑन ग्रेशियन ऑन को जो है इसको देखेंगे कि ये क्या एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, तो उसको वो जो है ना उसके ऊपर उसने ओड लिख दी है जॉन कीट्स ने। अच्छा, जॉन कीट्स की ओड को शुरू करने से पहले जॉन कीट्स की बायोग्राफी के कुछ पॉइंट्स को रिव्यू कर लेते हैं। मैंने अपनी हर एक वीडियो में उसके रिगार्डिंग जो पोइट है उसकी बायोग्राफी को इसलिए रिव्यू करती हूँ या ज़रूरी है क्योंकि फिर इसके इरा को समझ के तो उन किन हालात में, किन वाक़यात में क्या चल रहा था, क्या उसका उनका इम्पैक्ट होता है उस पोइट पे, और वही वो है उसमें एक्सपोज होते हैं उसकी पोइट्री में भी। ठीक है, तो ना इसको देख लेते हैं। पहले रोमांटिक इरा से इनका ताल्लुक है, लेकिन ये सेकंड जनरेशन से इनका ताल्लुक है, रोमांटिसिज्म की सेकंड जनरेशन से। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें तो एस टी कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जो कि 17 की सेंचुरी में उन्होंने 98 में लिरिकल बैलेड लिखी थी, तो वहाँ से इसका दौर शुरू हो गया ब्लैक वर्स में। लेकिन इनका सेकंड जनरेशन से इस तरह ताल्लुक है कि ये उनके बाद पैदा हुए हैं, और सेकंड जनरेशन। तो कीट्स, शैले, बायरन, ये जो है ना ये तीनों पोइट्स और इस तरह के कुछ और, ये सेकंड जनरेशन से ताल्लुक है। फर्स्ट जनरेशन में आप वर्ड्सवर्थ को देख लें, कॉलरेज को देख लें, स्कॉट को देख लें, विलियम ब्लेक को देख लें, जिनको भी मैंने रिसेंटली कवर किया। तो ये सेकंड जनरेशन से ताल्लुक है। और इनके बारे में क्या कहा जाता है कि कीट वॉज द लास्ट टू बी बोर्न एंड फर्स्ट टू डाई। सबसे बाद में पैदा हुए थे और सबसे पहले ये इनकी डेथ हो गई। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इनकी फैमिली डिसीज बन गई थी, इनके भाई की भी, इनकी मदर की भी जो है, और इनकी अपनी, तीनों की डिसीज जो है इसी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो है इनकी डेथ हुई। और 1795 में ये इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। 1821 में रोम में फिर इनकी डेथ हुई। अच्छा, अब इनकी ओड की तरफ चलते हैं और इसको शुरू करते हैं। एंड इट हैज़ टोटल 5 स्टेंजास। हर स्टेंजा में जो है तकरीबन 10 लाइन है। चलें इसको कवर करते हैं। और जी, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ये एक अर्न क्या है? ये मर्तबान के बारे में है, जार। ये अब ये ना समझ लीजिएगा कि वो छोटा सा कोई अर्न, एक्चुअली ये अर्न की भी एक इसकी भी एक छोटी सी बैकग्राउंड, इसका एक स्टोरी है इसके बैकग्राउंड में, कि ये विजिट किया था इन्होंने अपने फ्रेंड बेंजामिन रॉबर्ट के साथ। ब्रिटिश म्यूजियम था, वहाँ पे सैर के लिए गए थे। वहाँ पे इनको ना शोकेस में पड़ा हुआ ग्रीक मिथोलॉजी, ग्रीक लवर तो ये थे, तो इनको वहाँ पे पड़ा हुआ शोकेस में जो है मर्तबान नज़र आ गया, जार नज़र आ गया। और वो कुछ छोटा सा जार नहीं था,
تو یہ جوائنٹ جار ہوتے ہیں، بڑے بڑے جار ہوتے تھے، کیونکہ یہ بھی ایک اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان جار میں ایکچولی جو اینشینٹ ٹائم میں گریک تھے نا، یہ اپنے انسیسٹرز کی یعنی فور فادرز کی یا بڑے بوڑھوں کی ایش یعنی کہ راکھ رکھتے تھے. تو یہ اتنا بڑے سائز کا جو ہے مرتبان تھا، اور اس کے اوپر پھول، بیل، بوٹے اور پیسٹورل کچھ سین بنے ہوئے تھے جو ان کو اٹریکٹ کر گئے، اور یہ پھر انہوں نے ادھر اس کے اوپر اوڈ لکھ ڈالی. ٹھیک ہے، تو اب اس کو شروع کرتے ہیں اس کی ٹیکسٹ کو. اسٹینزا نمبر 1 is there. Though still unravished bride of quietness, though foster child of silence and slow time. جی، یہ اس کی فرسٹ لائن میں یہ دو یعنی دو کیا ہے، یہ اولڈ انگلش ہے لیکن ابھی نیو اس میں جو ہے اس کو یو کہتے ہیں. دو اس سے مخاطب کر رہے ہیں، ایڈریس کر رہی ہیں مرتبان سے، اس کو کہتے ہیں یو اسٹل انریوشڈ برائڈ. انریوشڈ ہوتا ہے نیولی نیولی ویڈ جو ابھی جس کی شادی ہوئی ہو، اس برائڈ کو کہتے ہیں. آف کوائٹنس، جس کے ساتھ کوئی ابھی بات نہیں کر رہا، یعنی کہ بیکاز شی از نیو برائڈ اینڈ شی از سٹنگ آف کورس اینڈ nobody can disturb it by their talk or noise. ٹھیک ہے، تو دو فوسٹر چائلڈ آف سائلنس اینڈ سلو ٹائم کہہ رہے ہیں، اسی کو مخاطب کر رہے ہیں. یہ ادھر پرسونیفائی کیا گیا ہے نیولی جو برائڈ وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ برائڈ کو ایکچولی مخاطب نہیں کر رہے ہیں، مرتبان کو، جار کو، ارن کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو ایک نئی نویلی دلہن کی طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو. دو فوسٹر چائلڈ آف سائلنس اینڈ سلو ٹائم، یا تو تم پھر مجھے کوئی ایسی لے پالک اس کو بچہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک ایسے اڈاپٹیڈ بچہ ہو جس کی پرورش بڑے لمبے عرصے تک بڑے پرسکون ماحول میں کی گئی ہے کہ سلو ٹائم. اور وہ جو ٹائم ہے نا وہ سلو ہے، وہ ہماری ورلڈ کے ٹائم کے جیسا نہیں ہے. وہ ٹائم بھی کون سا ہے جس میں اس کو اتنی اس کی بہترین نگہداشت کی گئی ہے کہ وہ ابھی تک مرتبان جو ہے وہ اپنی دیکھنے میں خوبصورتی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. سیلوین ہسٹورین، پھر اس کو تیسرے کہاں ملا رہے ہیں، پہلے اس کو کہتے ہیں تم انریوشڈ برائڈ ہو یعنی کہ نئی نویلی دلہن ہو، اور وہ بھی کوائٹ یعنی کہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، ان ٹچ اور بالکل کوائٹ دلہن بیٹھی ہوئی ہے. پھر اس کو کہتے ہیں فوسٹر چائلڈ یعنی اڈاپٹیڈ تم بچہ ہو جس کی نگہداشت بڑے عرصے تک بڑی وہ فرصت میں کی ہو. جیسے ہم کہتے نہیں ہیں کہ کسی بڑے خوبصورت کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ کسی بڑی فرصت میں اللہ نے اس کو بنایا ہوگا، تو وہ یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ بچہ ہو جس کو بڑے فرصت کے لمحات میں جو ہے اس کی نگہداشت کی گئی ہو. اچھا، اور اتنا وہ خوبصورتی سے اس کو ابھی تک وہ خوبصورت ہے، تو اپنے آپ کو ویل مینٹین رکھا ہوا ہے. سلوین ہسٹورین، اب اس کو تھرڈ میں کیا کہ اس کو کس سے پرسونیفائی کر رہے ہیں، کہتے ہیں تم سلوین ہسٹورین ہے، یا تو تم ایسے تاریخ دان ہو who canst thus express a flory tale more sweetly than our rhyme. کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے مجھے تاریخ دان لگ رہے ہو جو کہ جنگلوں کے حالات بیان کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو انگریونگ کی ہوئی ہے مرتبان یا ارن کے اوپر، تو اس میں پیسٹورل سین دکھایا گیا نا، تو اس لیے اس کو سلوین ہسٹورین کہا گیا ہے کہ تم ایک ایسے تاریخ دان ہو جو کہ جنگلوں کی، جنگلات کی اور دیہاتوں کی جو ہے نا سٹوریاں سناتا ہے. فلوری ٹیل یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر پھول بنے ہوئے ہیں، مرتبان کے اوپر خوبصورت پھول، بیلیں اور شاخیں اور گھاس اگی ہوئی ہے، یعنی انگریونگ کی ہوئی ہے نا. تو وہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے اوپر یہ جو فلوری ٹیل ہے نا بنی ہوئی، مور سویٹلی دین آور رائم، وہ اتنی خوبصورت کہانیاں بتا رہی ہیں کہ میری رائم یعنی کہ میری لکھی ہوئی نظم سے زیادہ خوبصورت ہے. وٹ لیف فرینچڈ لیجنڈ ہارنس اباؤٹ دائی شیپ، وہ کہتے وہ ادھر کوشچن کر رہے ہیں، حیران اسٹونشڈ ہیں، خود ہی حیران ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت تمہارے کناروں پہ، لیف فرنیچڈ تمہارے پتوں کے کنارے جو ہے نا، لیجنڈ کہانیاں سنا رہے ہیں، ہاؤنڈس آنے جانے کی کہانیاں سنا رہے ہیں، اباؤٹ دائی شیپ تمہاری شکل میں بہترین کہانیاں جو ہے نا بتا رہے ہیں. یہ جو اتنی خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے، اوپر
پھول بوٹے اور کیا کیا کچھ بنا ہوا ہے. آف ڈیٹیز اور مورٹلس. ڈیٹیز ہوتا ہے دیوی دیوتا گوڈ گوڈیزز, اور مورٹل یعنی کہ انسان, مورٹل یعنی کہ فانی انسان. اور آف بہت کہہ رہے اب یہاں پہ نا وہ انسرٹن ہے, ان کو خود نہیں پتا, وہ اندازے لگا رہے ہیں کہ یہ جو اس کے اوپر بندے بھی بنے ہوئے ہیں نا, عورتیں بھی بنی ہوئی ہیں, مرد بھی بنے ہوئے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ نہیں سب, اور کچھ ہواؤں میں ہے. مرتبان ایسا ہے کہ اس کے اوپر پہ درخت ہیں, پیسٹورل دیہاتی علاقے کے سین ہیں, اور وہاں پہ کچھ مرد بنے ہوئے ہیں, کچھ عورتیں بنی ہوئی ہیں, کچھ مرد ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یعنی کہ اوپر آف کورس بنے ہوئے ہیں نا, تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے ہوا میں اڑ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گوڈ گوڈیزز ہیں یا پھر یہ ایک مورٹل ایک فانی انسان ہے, یا پھر یہ دونوں ہی ہیں, دونوں بنائے ہوئے ہیں. ان ٹیمپ اور دا ڈیلز آف آرکیڈے. اچھا وہ بتا کیا یہاں پہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ٹیمپ یہ وادی ہے, اور آرکیڈے یہ وادیاں کون سی ہیں کہ وہ خود ہی اپنے آپ سے کوسچن کر رہے ہیں کہ جو ٹیمپ ہے وہ ایکچولی جو ہے نا یہ اولمپس اور اوسا دو پہاڑیوں کے درمیان وادی کا نام ہے, اور آرکیڈے یہ بھی ایک خوبصورت دیہاتی پیسٹورل کوئی علاقہ ہے. تو کہہ رہی ہیں یہ دونوں جو ہے نا مجھے یہ خوبصورت جگہیں وہاں کی لگتی ہیں, یہ مجھے یہ وہاں کی لگتی ہیں. کیا یہ جگہیں وہیں کی ہیں, یعنی کہ یہ ان کو تو نہیں یہاں پر کاپی کیا گیا یا ان کو امیٹیٹ کیا گیا. آگے بتاتے ہیں واٹ مین اور گوڈز آر دیز. یہ لوگ اور یہ جو دیوتا ہیں یہ کون ہیں. واٹ میڈنز لوتھ. اچھا وہاں پہ لڑکیاں بھی بنی ہوئی ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں میڈنز کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں, آف کورس دا ینگ گرلس. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وائی دے آر ایکچولی بینگ ہیسیٹیٹ, اور وہ کیوں شرما رہی ہیں, اور وہ جو ہیں what mad pursuit, اور یہ کیوں ان کے پیچھے یعنی ان لڑکیوں کے پیچھے دیوانہ وار پھر رہے ہیں. ایکچولی یہاں پہ کیا سین ہے کہ مرتبان کے اوپر جو لڑکیاں بنی ہوئی ہیں آگے کی طرف ان کی تصویر کشی کی گئی ہے, پیچھے ان کے مردوں کی تصویر بنائی گئی ہے, یعنی کہ اس کو انگریو کیا گیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے یہ, اور وہ لڑکیاں اس میں کیسی بنائی ہوئی ہیں جیسے ہم نے اکثر مرتبان دیکھے ہوں گے, آپ دیکھیں گے کہ اتنی خوبصورت ان کے اوپر سینریز بنی ہوتی ہیں. تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ لڑکیاں اس میں پردہ کیے ہوئے ہیں, شرما رہی ہیں اور کھلکھلا رہی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ واٹ میڈ پرسیوٹ, کہ یہ پاگل پن پرسیوٹ یعنی کہ ان کا پیچھا کیوں کر رہے ہیں دیوانہ وار ان لڑکیوں کا. واٹ اسٹرگل ٹو اسکیپ, اور وہ ان سے کیوں بچ رہی ہیں, یعنی یہ کوسچن کر رہے ہیں. یہیں پہ وہ جو ہے نا 5-6 کوسچن ریٹوریکل ٹیکنیک اپنی یوز کریں گے, اور جون کیٹس یہاں پہ ریٹوریکل ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے خود سے ہی کوسچن کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں واٹ پائپس اینڈ ٹرمبلرز, یعنی کہ بانسری, پائپ بانسری. وہ کہہ رہے ہیں یہ کون سے وہ جو مرد ان کی تصویر بنی ہوئی ہے اس مرتبان کے اوپر, وہ ہاتھوں میں بانسریاں یعنی فلوٹ پائپ وہ بجا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ جو مرد لوگ ان عورتوں کے پیچھے دیوانہ وار کیوں بھاگ رہے ہیں, اور ان مردوں سے بچ نکلنے کے لیے عورتوں کی جدوجہد کیسی ہے, یہ کیوں بھاگ رہی ہیں. مرد لوگ موسیقی کے جو ہیں ساز یعنی پائپ یا ڈھول کیوں بجا رہے ہیں, اور what wild ecstasy, اور ان کے اوپر یہ کیا وجد طاری ہے, کیونکہ ان میں کچھ مرد تو بانسریاں بجا رہے ہیں, فلیوٹ کر رہے ہیں اس مرتبان کے اوپر جو سینری ہے, اور دوسرا اس میں سینری میں کیا انگریونگ یا اس مرتبان پہ کیا بنا ہوا ہے, کیا کندہ کاری ہوئی ہے کہ وہ کچھ مرد اس میں وجد کی حالت میں ہیں یا جنون یا پیشنیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ کوسچن یہاں پہ انہوں نے اینافورا کی ٹیکنیک کو بھی یوز کیا ہے کہ بار بار ایک ہی ورڈ آ رہا ہے, what men or gods are these, what maidens loth, یعنی وہ کیوں شرما رہی ہیں. اب اس کے نیکسٹ جو ہے اسٹینزا کی طرف چلتے ہیں. اسٹینزا نمبر از 2 اوور دیا. اسٹینزا نمبر 2 میں جو ہے وہ بتائیں گے کہ جو امیجنیشن ہے نا وہ سپیریئر ہے ریالٹی کی نسبت, کیونکہ امیجنیشن میں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جان کیٹس ٹیوبرکلوزس کے جو ہیں پیشنٹ تھے, اور ان کو بڑی چھوٹی ایج میں یہ بیماری لگی تھی, ان کی فیملی ڈیزیز تھی. بچپن میں بھی ان کے جو فادر ہیں بڑی جلدی ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہ
کیا 1805 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر ان کی جو مدر ہیں ان کی بھی بہت جلدی ڈیتھ ہو گئی 1810 میں. تو ان کا بچپن بھی اتنا خوشگوار نہیں گزرا. پھر ان کو بھی ڈیسیز لگی، ایک بھائی کی بھی ٹیوبرکلوزس سے ڈیتھ ہوئی. تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو امیجنیشن ہے نا وہ زیادہ سپیریئر ہے ریدر دین ریالٹی. ابھی جو وہ مرتبان کو دیکھ رہے ہیں، مرتبان کے اوپر کنتا کاری ہوئی ہے، تصویر کشی کی گئی ہے، دیہاتی علاقہ ہے، لڑکیاں شرما رہی ہیں، لڑکوں کی جو تصویر ہے وہ بانسریاں ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے ان کی تصویریں ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ ان کو چیز کر رہے ہیں اور لڑکیاں ان سے شرما رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے اسٹینزا نمبر 2 میں جو ہے وہ بتاتے ہیں ہارڈ میلوڈیز آر سویٹ، کہ سوری ہرڈ میلوڈیز آر سویٹ، جو سنی گئی ہیں میوزک جو ہم سنتے ہیں نا وہ ہمارے کانوں کو بڑا بھلا لگتا ہے. بٹ دوز انہرڈ آر سویٹر، لیکن جو سنا نہیں جا رہا نا وہ زیادہ لطف دے رہا ہے. یہ بہت بہترین ان کی لائن ہے. پیراڈاکس یہاں پہ انہوں نے اس اسٹینزا میں یوز کیا کہ جو انہرڈ میوزک ہے اٹس سویٹر دین دا ہرڈ میوزک. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہرڈ میوزک ہے وہ آف کورس ایک ٹائم لمٹ تک ہوتا ہے، اور اس کے بعد آف کورس ہر ایک نے اپنی کام میں ایفرٹس میں، اور جس طرح وہ ایک بیماری میں مبتلا تھے، سفرنگس میں اس میں سفر کر رہے تھے، تو وہ اس میں واپس آنا ہی ہوتا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے اوپر یہ نوجوان بانسریاں ہاتھ میں پکڑے ہوئے پائپ اور باجے بجا رہے ہیں، یہ میوزک انہرڈ ہے، لیکن یہ مجھے اتنا فیسینیٹ کر رہا ہے کہ میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ یہ مجھے کتنا لطف دے رہا ہے. کیونکہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنی تکلیف کو بھی ادھر جو ہے نا بھول گئے تھے. تھوڑا سبجیکٹو ٹچ بھی دیتے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور بات کہ انہوں نے میوزک کا ذکر کیا، اور یہاں پہ یہ جو لٹریری ٹرم ہے یہ سینسوس پوئٹ بھی جو ہیں مشہور ہیں. یہاں پہ سینس آف ہیئرنگ ہمیں بھی ایسا لگتا ہے، ہم بھی اس میں محو ہو جاتی ہیں. تو یہ سینس آف ہیئرنگ یہ بھی انہوں نے ٹیکنیک یوز کی ہے سینسوس پوئٹ ہوتے ہوئے. دیر فور یہ سافٹ پائپس پلے آن، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی تک جو ہے ان پائپس کو یعنی کہ ان باجوں کو، ان بانسریوں کو، ان کو بجا رہے ہیں اور یہ بجاتے رہیں گے. نو ٹو دا سینسول ایئر، اور ان کی جو موسیقی ہے نا یہ سینسول ایئر، عام کان کے لیے نہیں ہے. یعنی کہ عام کان، وہاں پہ مرتبان کو میوزیم میں پڑے ہوئے مرتبان کو دیکھنے کے لیے کتنے لوگ گزر رہے تھے، لیکن کیا ان کے وہ تو نہیں نا اتنے فیسینیٹ ہوئے تھے جتنے یہ جان کیٹس اس کو دیکھ کے وہیں پہ کھڑے ہو گئے اور اوڈ آن گریسین لکھ ڈالی. تو وہ کہہ رہی ہیں یہ سینسول ایئر جو ہوتے ہیں نا، یہ تمہارا جو میوزک ہے نا، یہ جو مرتبان کے اوپر بنے ہوئے ہیں، تمہارا میوزک ایک عام کان نہیں سن سکتا، بٹ مور اینڈ ڈیئرڈ وہ سن سکتا ہے جس کو اس سے محبت ہو. یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نا، ہیرے کی پہچان جواہری جو ہے اس کے جواہری کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عام کان کو تمہاری موسیقی کی نہیں سمجھ آئے گی. تمہاری موسیقی جو ہے نا وہ کوئی سیکچول پیشن کی نہیں ہے، یہ جو ہے انر اسپرٹ کو جو ہے نا ہلا دینے والی موسیقی ہے. یعنی کہ وہ خود بھی ایک پوئٹ ہیں، اور پوئٹ جو ہیں کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ وہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو اسی لیے وہ فیسینیٹ ہو گئے. پائپ ٹو دا اسپرٹ دیٹ از ڈائٹیز آف نو ٹون، وہ کہتے ہیں یہ جو تمہارا پائپ جو ہے نا، یہاں پہ فلیوٹ ہے، وہ بانسری ہے، باجا ہے. ٹو دا اسپرٹ دیٹ از آف نو ٹون، یہاں پہ وہی بتا رہے ہیں کہ اپنے ساز کے ذریعے عام انسانوں کی یہ زبان، یہ موسیقی نہیں ہے، ان کے سمجھنے کی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اندرونی روح کی ہے. ٹھیک ہے. فیئر یوتھ، اب بتا کہہ رہے ہیں کہ ایک نوجوان بنیتھ دا ٹریز، درختوں کے نیچے، دو کانسٹ ناٹ لیو، کین ناٹ، کانسٹ کا مطلب ہے کین ناٹ لیو، کہ وہ بتا کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کی موسیقی عام انسانوں کے لیے نہیں ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ وہاں پہ ایک جو ہے بیٹھا ہوا ہے خوبصورت جوان درختوں کے نیچے. ٹھیک ہے. اور وہ وہاں سے کبھی بھی نہیں اٹھے گا. کیوں؟ کیونکہ آف کورس وہ مرتبان پہ انگریو ہوا ہے.
یہاں پہ ایکچولی وہ کنٹراسٹ کرتے ہیں مورٹل اور امورٹل کا بھی، کہ انسان فانی ہے لیکن آرٹ یعنی جو خوبصورتی ہے نا وہ لافانی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا اب اس کی جو لاسٹ 4 لائنز ہیں 4-5 لائنز میں یہاں پہ ایک ڈرا بیک جائے گا پریویس جو اسی سٹینزا کی لائنز ہیں اس کی طرف. Thy song nor ever can those trees be bare. وہ کہتے ہیں thy song تمہارا جو گانا ہے یا نغمہ ہے nor ever can those trees be bare. وہ کہتے ہیں کہ تمہارا گانا جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے یہ لفانی ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے نا آنے والی جنریشنز بھی سنیں گی، اور جو تمہارے ٹریز ہیں درخت ہیں بی بیئر وہ کبھی نہیں گریں گے. بولڈ لور نیور نیور کانسٹ دو کس. اب یہاں پہ بولڈ لور انہی نوجوانوں کو کہا گیا ہے جن کو پہلے 4 لائنز میں 4 لائنز میں بتایا گیا ہے کہ وہ ان میڈنس کا جو ہے وہ پرسیو کر رہے ہیں یا ان کو چیس کر رہے ہیں اور وہ شرما رہی ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بولڈ لورز ہیں نا ان یہ نیور نیور کانسٹ دو کس کہ وہ تمہیں کبھی بھی چھو نہیں پائیں گے. دو وننگ نیئر دا گول کبھی بھی اپنے مقصد کو نہیں پہنچیں گے. یٹ ڈونٹ گریو اور وہ ان کو کبھی دکھ بھی نہیں پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو میڈنز بنی ہوئی ہیں وہ بھی آف کورس یوتھ ان کی رہے گی، ان کی بیوٹی باقی رہے گی، اور وہ آف کورس ان کو ہمیشہ جو ہے لبھاتی رہے گی. شی کانٹ فیڈ وہ کبھی بھی وہ جو ہے بوڑھی نہیں ہوگی یا خراب نہیں ہوگی یا کبھی اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہوگی. اور کبھی بھی یہاں پہ فیڈ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک تو اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہوگی، نمبر 2 یہ کہ وہ فیتھ فل رہے گی، ہمیشہ تمہارے ساتھ تمہاری وفادار رہے گی، اور یہ چیز تمہیں گریو نہیں دے گی، دکھ نہیں دے گی. تم کبھی بھی تم برا فیل نہیں کرو گے، بیڈ سیڈ ایسی فیلنگز نہیں آئیں گی. دو ہیز ٹو نو thy bliss اور یہی تمہارے لیے بہت بڑی ایک بات ہے. فار ایور ولڈ دو لو تمہارا جو لو ہے محبت ہے اینڈ شی بی فیئر وہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، کبھی اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، اور تمہاری شی بی فیئر وہ بھی تمہارے ساتھ تمہاری وفادار رہے گی. اسٹینزا نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. اسٹینزا نمبر 3 میں جو ہے نا یہ انہوں نے اسٹینزا نمبر 3 میں یہ اپنے جو 2 سٹینزاز ہیں انہی کو جو ہے نا سمجھیں اس کا ریویو تھوڑا بتائیں گے، انہی کو پرسیڈنگ انہی کی چلے گی، انہی کو پریویس جو 2 سٹینزاز ہیں انہی کے اوپر یہ دوبارہ ری انٹروڈیوس کروائیں گے ان کے کچھ سم کریکٹرسٹکس کو اور فگرز کو. وہ کہتے ہیں سٹینزا نمبر 3 میں ایک پین کے ساتھ ہیپی ہیپی بوز دیٹ کانٹ شیڈ، جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا تھا نا کہ درختوں کے ایک پتے کبھی نہیں جھڑیں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہیپی ہیپی ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیں گے. بوز کا مطلب ہے برانچیز جو ہیں دیٹ کانٹ شیڈ وہ کبھی بھی شیڈ نہیں ہوں گی، کبھی نہیں گریں گی، کبھی بھی فال نہیں ہوں گی، کبھی ان کے اوپر خزاں کا موسم نہیں آئے گا. یور لیوز نور ایور بڈ دا اسپرنگ ڈیو. اچھا وہ کہتے ہیں تمہارے جو درختوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جو درخت بنے ہوئے ہیں مرتبان کے اوپر جو درخت بنے ہوئے ہیں نا ان کو کہہ رہی ہے کہ یہ درختوں کے پتے کبھی گرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کون سے ریئل درخت ہیں یا اس ارتھلی ورلڈ کے ہیں، وہ تو اس کے اوپر مرتبان کے اوپر انگریو کیے ہوئے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ والے وہ پتھر کے اوپر بنے ہوئے جو پتے ہیں یہ جو نقش بنے ہوئے ہیں وہ تو نہیں گر سکتے ہیں. یور لیوز نور ایور بیڈ دا اسپرنگ ایٹ یو کہ تمہارے جو پتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی ٹہنیوں سے جو ہیں نہیں گریں گے. اسپرنگ ایڈیو ان کو بہار کبھی بھی ایڈیو نہیں کہے گی. ایڈیو کا مطلب ہوتا ہے الوداع، یعنی کہ ان کے اوپر ہمیشہ بہار رہے گی، خوبصورتی رہے گی، ہمیشہ یہی ان کی خوبصورتی رہے گی، بیوٹی رہے گی. اینڈ ہیپی میلوڈسٹ انویئرڈ اور یہ جو میلوڈسٹ ہے نا یعنی کہ وہی میں نے جیسے بھی آپ کو بتایا کہ پہلے 2 سٹینزاز کو ہی یہ پریسیڈ کر رہے ہیں، انہی کا پریویس یا پریویو دکھا رہے ہیں، ان کو دوبارہ سے ری انٹروڈیوس کر رہے ہیں انہی فگرز کو. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ فگر جو بیٹھے ہوئے تھے نا گانا گا رہے تھے فلوٹ پکڑا ہوا اور میڈن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یعنی کہ وہ پیچھے اس کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور وہ شرما کے جی آگے کی چل رہی ہے. تو کہتے ہیں وہ بھی گانا گاتے رہیں گے ان ویئرڈ کبھی تھکیں گے بھی نہیں کیونکہ وہ پتھر کے اوپر جو انگریو کیے ہوئے ہیں. فار ایور پائپنگ سانگس فار ایور نیو ان کے جو فلوٹ ان کے جو پائپنگ ان کے جو باجوں کا گانا جو وہ بجا رہے ہیں
जो अनहर्ड है म्यूज़िक, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। मोर हैप्पी हैप्पी लव, और ये प्यार ना कभी ख़त्म होने वाला है, ये हमेशा इसी तरह रहेगा। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, हमेशा गर्म जोश रहेगा और हमेशा इंजॉय करेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी कदर कम हो जाती है ना। तो वो तो एनग्रेव हैं, उसके ऊपर कुंदाकारी की गई है, नक्श नगारी की गई है, तो वो कहते हैं ये कभी भी जो है ये ख़त्म नहीं होंगे, इसी तरह रहेंगे। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, हमेशा ये इसी तरह पेंटिंग करते रहेंगे कि वो उनके ऊपर मर्तबान के ऊपर जो कुंदाकारी की गई है उसमें ये दिखाया गया है कि जो नौजवान है वो उन मेडेंस के पीछे चल रहे हैं और कुछ भाग रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इनका सांस इसी तरह फूला रहेगा। एंड फॉर एवर यंग, और ये हमेशा ऐसे ही जवान रहेंगे, इनको कभी इनके ऊपर जवाल भी नहीं आएगा, या इनके ऊपर जवाल का मतलब यानी कि डेक्लाइन, इनका टाइम नहीं शुरू होगा, ये दुखी भी नहीं होंगे और बूढ़े भी नहीं होंगे। ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबव, वो कह रहे हैं कि यहाँ इस तस्वीर में महबूब अपनी महबूबा के पीछे यानी नौजवान भागता रहेगा, क्योंकि इसकी मोहब्बत इसे कभी मिल नहीं सकती, इसलिए इसकी पेशानी मोहब्बत के लिए ना तरसती रहेगी। और दैट्स लीव्स अ हार्ट हाई सोरोफुल एंड क्लॉयड, और हमेशा इसकी मोहब्बत में वही एक जज्बा रहेगा, वही एक क्या कहते हैं सर्टिफाइड, वो एक तलाश में रहेगा उसकी अपनी यूथ की, अपनी उस बिलवर्ड की। अब बर्निंग फोरहेड, उसका जो माथा है वो बहार से ऐसे ही गर्म रहेगा, वो जिसको हम कहते हैं ना मोहब्बत का बुखार, या मोहब्बत का इसको बुखार चढ़ा हुआ है, वो कहते हैं इसको मोहब्बत का बुखार इसका उतरने वाला ही नहीं। एंड पार्चिंग टंग, और इसकी ज़बान हमेशा सूखी रहेगी, यानी कि मतलब बताने के इधर ये है कि उसको वो थर्स्टी रहेगा, उसकी प्यार की जो प्यास है वो कभी नहीं बुझेगी। स्टैंजा नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टैंजा नंबर 4 में जो है एक टाउन का जिक्र बता रहे हैं वो। स्टैंजा नंबर 4 में ये एक टाउन दिखाएंगे, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरे का पूरा टाउन जो है ना ये कुर्बानी करने जा रहे हैं एक गाय की। तो वो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन है कुछ इस तरह से, हु आर दीज कमिंग टू द सैक्रिफाइस, ये मर्तमान को एक्चुअली जब वो घुमा रहे हैं ना तो उसमें एक साइड पे ऊपर पेस्टोरल सीन है, लड़का लड़की बने हुए हैं, जैसे वो हम कुछ देखते हैं ना कई पुरानी इमारतों में भी जाएं, बिल्डिंग्स में, हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं तो वहाँ पे देखिए कुंदाकारी की जाती है, बादशाहों की, हाथियों की, घोड़ों की, ऐसी कुछ तस्वीरें जिसमें कुछ जंग के मनाजिर बताए जा रहे होते हैं। एक तरफ मर्तबान पे उनको कुछ ऐसे सीन नज़र आए कि लड़के बांसुरियाँ पकड़े हुए हैं और लड़कियों के पीछे चल रहे हैं, लड़कियाँ शर्मा रही हैं, वो पीछे भाग रहे हैं, तो वो कहते हैं इनका बुखार का माथे का जो ये ऐसे ही गर्म रहेगा, इनका बुखार कभी तो नहीं उतरेगा, ना इनकी ज़बान जो है वो कभी उसकी प्यास बुझेगी। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं, उस मर्तबान को घुमा रहे हैं तो देख क्या रहे हैं कि कुछ ना यहाँ पे वो बताएंगे क्या कि कम्यूनल लाइफ है एक देहाती इलाके के टाउन की, कि वो सबके सब क्या एक गाय को लेके जा रहे हैं सेक्रीफाइस करने। तो ये उसको एक्चुअली मर्तबान को घुमा रहे हैं जिसके ऊपर इनको ये सीनरी नज़र आ रही है, तो वो उनको उधर से उनकी जो पोइटिक फैकल्टी है वो उस इतनी है, इतनी शिद्दत से उनको हो रही है कि वो उसके ऊपर लिखते जा रहे हैं और फैसिनेट हो रहे हैं, अपनी तकलीफ को भी भूले हुए हैं। हु आर दिस कमिंग टू द सेक्रीफाइस, ये कौन है, ये कौन लोग हैं। फिर यहाँ पे वो स्टोनिश्ड हैं, हैरान हैं, क्योंकि वो अंदाजे लगा रहे हैं ना कि ये कौन हो सकते हैं, ये क्या तो वो ये कह रहे हैं कि कौन है जो कुर्बानी के लिए आ रहे हैं इकट्ठे होकर, टू वॉच ग्रीन आल्टर, और ये सब्ज़ा जो है वहाँ पे जा रहे हैं कुर्बानी का की तरफ। और मिस्ट्रियस प्रीस्ट, और वहाँ पे एक जो है पुरस्कार सा प्रीस्ट भी है, पादरी भी है। टू वट लीड्स दो दैट हाई फॉर लोइंग एट द स्काइज, हाई फायर लीड दो, वो जो प्रीस्ट है ना वो देहाती जो बंदे हैं या जो ग्रुप है ना उसको वो कर रहा है, लीड कर रहा है, लेके जा रहा है कहाँ। हाई फायर एक नौजवान गाय होती है,
ینگ گائے کہہ لیں جو کہ لوئنگ ایٹ دا اسکائی جس کو آسمان کے نیچے لے جایا جا رہا ہے اینڈ آل ہر سلکن فلینکس ود گارلینڈس ڈریسڈ اور اس کو سلکن فرینکس یعنی اس جانور کو نا وہ جیسے یہ چادریں ڈال کے تو وہ گارلینڈز اور ہار ڈال کے ڈریسڈ یعنی کہ سجایا گیا ہوا ہے جیسے ہم عید پہ بکروں کو نہیں سجاتے ہیں کسی کو گھنگرو بنا دیتے ہیں تو کانوں پہ وہ جھالریں لگا دیتے ہیں مہندی لگا دیتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈریسڈ کیا ہوا ہے اس کو سیکریفائس کرنے لے کے جا رہے ہیں تو وہ واٹ لٹل ٹاؤن بائی ریور اور سی شور اب وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹاؤن کے بندے ہیں سیکریفائس کرنے اس کاؤ کو لے کے جایا جا رہا ہے تو یہ کہاں سے آئے ہوں گے یہ قصبے ساتھ والے قصبے سے آئے ہوں گے یا دریا کی اس سائڈ سے آئے ہوں گے یا کسی کنارے اور سے آئے ہوں گے دریا کے دوسرے کنارے سے اور ماؤنٹین بلڈ یا پھر وہ پہاڑی کے ٹاپ سے تو نہیں آئے ود پیسفل سٹیڈل یا اس محل کی طرف سے تو نہیں آئے ہیں اب یہ ان کے اندازے ہیں وہ خود ہی یہ ساری ازمپشنز جو ہے نا یہ ان کی پوئٹ کی اپنی ہیں از ایمپٹیڈ آف دس فوک وہ اب یہاں پہ ان کو ایک فکر لاحق ہو گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں لوگ یہ سارے تو کمیونٹی اور گروپ میں اس گائے کو ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں اور اگر یہ کسی یہ اس میں ٹاؤن سے آئے ہیں تو از ایمپٹیڈ آف دس فوک تو کیا یہ دس پیوس مارننگ اس پاکیزہ مقدس دن اس کو جب یہ کہانی جو ہے یہ بتائی جائے گی اینڈ لٹل ٹاؤن دائی اسٹریٹ فور ایور مور تو پھر یہاں پہ اس میں بتا رہے ہیں کہ جب وہ لوگ قربان گاہ موجود رہیں گے اور قصبے میں کوئی شخص نہیں ہوگا تو پھر یہ تو سارا قصبہ جو ہے یہاں پہ کوئی بھی جو ہے بتانے کے لیے نہیں بچے گا یہاں پہ تو یہ بھی معلوم نہیں ہے شاعر کو کہ یہ کس قصبے کے لوگ ہیں گھر چھوڑ کر اس مقدس صبح گائے کی قربانی دیکھنے کے لیے یہ جمع ہو گئے ہیں اور اس کا مقدس دن کا کیا نام ہے یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے یہ اس کے پیچھے کہانی کیا یہ بھی انہیں پتہ نہیں ہے تو کہتے ہیں از ایمپٹیڈ آف دس فوک انہوں نے یہ خالی کر دیا سارے اپنے گھروں سے نکل آئے اینڈ لٹل ٹاؤن دائی اسٹریٹس فار ایور مور تو یہ ساری گلیاں اور گھر ہمیشہ ایسے ہی خالی رہیں گے اکٹھے ہو گئے تو وہ قربان گاہ چلے گئے نا تو وہ کہتے ہیں ان کے تو گھر ہمیشہ کے لیے تو گاؤں کا گاؤں اجڑ گیا خالی ہو گیا while silent be and not a soul to tell کہتے ہیں وہاں پہ تو کوئی ایک بھی سول ایک روح نہیں بچے گی ایک بندہ نہیں بچے گا جو بتائیں کہ یہ گاؤں سے سارے لوگ گئے کدھر تھے خود ہی پریشان ہو رہے ہیں why thou art desolate can ever return اور وہ کہتے ہیں یہ ڈیسولیٹ ہو گیا ویران ہو گیا یہ گاؤں کین ایور ریٹرن کیا یہ کبھی واپس آئیں گے یہ تو کبھی واپس نہیں جا سکتے باقی چیزیں جو ہیں امورٹل ہیں تو وہ اس میں بھی انگریونگ کی گئی ہے اور وہ وہاں پہ الٹر ادھر چلے گئے قربان گاہ تو پھر وہ کیسے وہ تو گاؤں خالی ہو گیا کہتے ہیں وہاں پہ تو ایک کوئی سول بھی نہیں بچی جو کہ بتا سکے کہ یہ کیا وجہ ہوئی تھی اور یہ کہاں گئے تھے تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں لاسٹ سٹینزاز کی کچھ لائنز میں یہ ہمیشہ ہی اپنی جی لاسٹ سٹینزا 5 او ایٹیک شیپ فیئر ایٹیٹیوڈ ود بریڈ اب نظم کے آخری اس شعر میں نا یہ اس مرتبان کے علاقے کا جو ہے نا ان کو خود ہی ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ اٹیکا کے بارے میں بات کرتا ہے یہ یونان کا کوئی ایک علاقہ ہے یہ بتایا گیا ہے کہ کیونکہ وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کو دیکھ کے ہم اندازہ لگاتے ہیں یہ کپڑا فلاں کا ہوگا ملتان کی کڑھائی بڑی مشہور ہے فلاں گجرات کے برتن بڑے مشہور ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ شاید یہ مرتبان جو ہے یہ اٹیکا علاقے کا ہے جو یونان کا ایک علاقہ یا ایریا تھا کہتے ہیں کہ وہ کشیدہ کاری جو ہے اس کے اوپر جو کی گئی ہے مرتبان کے مجھے اس کے ڈیزائن سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو سنگ مرمر کے مرتبان کے اوپر یہ مرد اور حسینیں بنی ہوئی ہیں نا یہ وہ اٹیکا کا لگتا ہے فیئر ایٹیٹیوڈ ود بریڈ یہ چوڑا سا ارن میں نے بتایا نا کہ وہ ارن چھوٹے سائز کا یا یہ شوکیس پہ رکھے جانے والے نہیں تھے وہ بڑا مرتبان تھا جار تھا ایک جس طرح آدمی کے سائز کا آپ کہہ لیں اس میں ایش رکھتے تھے اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے آف ماربل مین اینڈ میڈنس اوور راؤٹ اس کے اوپر جو
محنت کی گئی ہے. اوور آؤٹ کا مطلب ہے جو محنت کی گئی ہے, بنائی گئی ہے, کشیدہ کاری کی گئی ہے نا ماربل کے یہ مرتبان کے اوپر, میڈنس کی, لڑکیوں کی اور مردوں کی اور عورتوں کی, ود فورسٹ برانچز اینڈ دا ٹروڈن ویڈ. لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پیروں میں نا فورسٹ برانچز, جنگل کی جڑی بوٹیاں, اور ٹروڈن ویڈ, اور روندی ہوئی جڑی بوٹیاں, روندی ہوئی, کچلی ہوئی, زیادہ ہی ہیں کچھ تعداد میں. دو یو سائلنٹ فارم ڈوسٹ ٹیزس آؤٹ آف ڈراؤٹ. اچھا یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ درختوں کی شاخوں اور پاؤں تلے جو روندے ہوئے سرکنڈوں کی ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تصویریں کندہ کی گئی ہیں. پہلے تو تعریفیں کر رہے تھے نا اس کی, ارن کی, یہ ہے وہ ہے, کبھی جو ہے میڈنس کی یوتھ ختم نہیں ہوگی, وہ اسی طرح فیتھ فل رہیں گی, فیئر رہیں گی, لڑکے ان کے پیچھے بھاگتے رہیں گے, ان کے سانس پھولے رہیں گے, تعریف پہ تعریف کر رہے تھے. اب یہاں پہ آ کے جو ہے نا اس کی اب تھوڑا سا اس کو پوائنٹنگ کر رہے ہیں اس کو, اس کے اوپر تھوڑی سی تنقیدی ان کی ٹون ہے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس مرتبان کی جو تصویروں کے نیچے مردوں اور یہ جو عورتوں کے پیروں میں نا یہ جو جڑی بوٹیاں کہہ لیں, یہ درختوں کی جو شاخیں ہیں نا, یہ ضرورت سے زیادہ ہی کچھ ڈال دی گئی ہیں. یہ کندہ کاری ذرا کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے, یہ کم ہونی چاہیے تھی. اس مرتبان کی تصویروں کے پس منظر میں وہ اس قدر کھو گئی ہیں ایکچولی کہ وہ انسانوں کی نا حقیقی دنیا میں نا ذہنی طور پر واپس جب آتے ہیں نا, جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کی اوپر تھوڑی سی اپنی شاید بیماری کی بھی فرسٹریشنز, یا پھر اس کو پوائنٹنگ, یا پھر وہ جو اپنا کریٹک ان کے اندر ہے نا وہ جاگ جاتا ہے, تو اس کو کریٹیسائز کرتے ہیں. اب وہ کیٹس اس مرتبان پہ جو ہے نا تھوڑی سی الزام تراشی کرنے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں, اب اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گے کہ دوست سائلنٹ فارم, تم خاموش شکل کے دوست ٹیزس, مجھے تکلیف دے رہے ہو تھرو آؤٹ, شروع سے ابھی تک, ایز ڈوتھ ایٹرنٹی, اور تم کبھی نہیں بدلو گے, کولڈ پیسٹورل. اب اس کو کولڈ کا جو ہے نا مطلب ایکچولی سرد مہر لیا جاتا ہے. اچھا یہاں پہ اس کا مطلب کولڈ پیسٹورل کا ایک تو یہ بھی ہے کہ وہ ٹھنڈا علاقہ یعنی دیہاتی علاقے کو کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ اس کا جو ہے نا جون کیٹس, ان کا شو ایکچولی ہوتا ہے نیگیٹو کیپیبلٹی, ٹھیک ہے. یہاں کہہ رہے ہیں ہم مر جائیں گے, تم زندہ رہو گے. کولڈ یہاں پہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا بتا رہے ہیں کہ تم جو ہے نا ابھی ہم لوگ مر جائیں گے, یعنی انسان کو موت آ جائے گی لیکن تمہیں موت نہیں آئے گی. یہ یہاں پہ ایکچولی جیلس نہیں ہے اس سے, جس طرح انہوں نے نائٹنگیل کی بھی شروع میں اس کی تعریف کرتے رہے, اوٹم کی تعریف کرتے, لیکن اینڈ میں آ کے اس کو بھی کہنا شروع کر دیا کہ تم یہ ہو, تم فلاں ہو. اب اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا وہ معاملہ ادھر ہو گیا ان کی تھرڈ اوڈ میں کہ یہ ایک غیر حقیقی دنیا ہے جہاں کسی کی خواہش کی تکمیل نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ کولڈ پیسٹورل ایسا علاقہ, ٹھنڈا سبزہ علاقہ, یعنی یہاں پہ کبھی سبزہ نہیں آئے گا, یعنی کہ یہاں پہ کوئی بھی جو خواہش ہے نا وہ فلفل نہیں ہوگی. تو یہ ہے ان کی آگے, when old age shall this generation waste. اب وہ کہتے ہیں کہ جب انسان فانی ہو جائے گا, یعنی اولڈ ایج کا مطلب ہے اولڈ ایج ویسٹ, یعنی فانی ہو جائے گا, اور انسان فانی ہے اور فرار کی آف کورس وہ کوشش بھی کرتا ہے. when old age shall this generation waste, جب یہ دنیا سے چلا جائے گا, دو short remain. اب اس کو مرتبہ کو کہہ رہے سارے مر جائیں گے, تم نہیں مرو گے, تم تو ایسے کے ایسے ادھر ہی شوکیس میں پڑے رہو گے, جنریشن کی جنریشن آئیں گی اور تمہیں دیکھتے رہیں گی in midst of other وہ, اور تم دوسروں کے مصائبوں میں رہو گے. یعنی کہ کوئی بھی بیچارہ ان کے جون کڈس کے جیسا مریض آیا اپنی پریشانی لے کے, اچھا یہ مرتبان کو ان سے پہلے بھی کئی پوئٹس نے, کئی بندوں نے دیکھا ہوگا, کہتے تم وہیں کے وہیں پڑے رہو گے اور ہم سب مر جائیں گے. then ours a friend to man to whom those say. کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جو نا یہ جو ہیں جون کڈس, یہ ایکچولی اسکیپسٹ بھی ان کو کہا جاتا ہے. یہ اپنی بیماری سے تنگ آ کر, اپنی حالات اور واقعات سے, یہ دنیا کی ایکچولی ریالٹیز ہیں نا, ان رنج و غم سے بھی فرار حاصل کرنے کا موقع جو ہے نا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. لیکن یہ نکل نہیں جاتے, واپس آ جاتے ہیں ایٹ دی اینڈ. ان کا وہ جو یہ اوپیم
کبھی تھوڑا سا ڈرگز یعنی پین کلر جو ہے یہ بھی ان کو لینی پڑتی تھی، ان کی میڈیسن میں شامل تھی، کیونکہ ان کو پھر اس کو اپنی درد کا یا اپنی تکلیف کا احساس کم ہوتا تھا۔ تو یہ جب اس میں اس کے امیجنیشن کی دنیا سے واپس اپنی حقیقی دنیا میں واپس آئے ہیں تو ان کو مرتبان برا لگ رہا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں مرو گے، ہم مر جائیں گے۔ مرتبان کے مشاہدے نے کیٹس کو جو ہے نا ان کی امیجنیشن سے جو ہے نا اب نکالنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، وہ نکل آئے ہیں۔ اور آخری شعر میں کہتے ہیں کہ بیوٹی از ٹروتھ، ٹروتھ از بیوٹی، دیٹ از آل یہ نو آن ارتھ اینڈ آل یہ نیڈ ٹو نو۔ وہ یہی بتاتے ہیں کہ بیوٹی ہر ایک، جس طرح ہم نہیں کہتے ہیں کہ کوئی انسان مر جائے گا اس کے اعمال زندہ رہیں گے یا اس کا اخلاق باقی رہ جائے گا، خوبصورتی تو ختم ہو جانی ہے، دائمی نہیں ہے، ختم ہو جائے گی۔ ادھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بیوٹی جو ہے نا یہ ایک ایسا آرٹ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دیکھ لیں آپ جون کیٹس 17 بیچارے جو ہیں 1795 کے وہ شاعر ہیں، ہم آج ان کی آرٹ کو، ان کے ورک کو پڑھ رہے ہیں نا، تو پھر وہ بات تو ہے کہ بیوٹی اینڈ ٹروتھ آر ایسوسیٹیڈ ایکچولی، کہ حقیقت ہے کہ کام آرٹ جو ہے علم وہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہی ان کا میسیج ہے کہ خوبصورتی ہی سچائی ہے اور سچائی خوبصورتی ہے۔ نیچر کے پوئٹ ہیں اور نیچر کو ہمیشہ وہ ایڈمائر کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، ڈو کمنٹ اینڈ اف یو ہیو مور پوائنٹس ڈو شیئر وتھ می، اور سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کریں، اس سے مجھے بھی انکریجمنٹ ملے گی، اور آف کورس میں بھی آپ کے لیے اور سرچ کر کے تو انشاءاللہ اس پہ کام کروں گی، اور پھر ہم جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اپنے سلیبس کو جلد از جلد۔ تھینک یو ویری مچ، اسٹے بلیس، بائے۔